بدقسمتی ایسی ہے کہ پاکستان نے جیو اکنامکس کو جیو اسٹریٹجی کے یا جیو پولیٹیکل گولز کے تابع رکھا. آپ عادی ہو گئے سیکیورٹی ڈومیننس کے اور ساتھ ہی باہر سے مدد آ جائے. پرائمیسی مسٹ بی گیون ٹو اکنامک سیکیورٹی. گھر میں دانے ہوں گے تو آپ ان کو بھنا بھی لیں گے. افغانستان میں جو ابھی ان کی حکومت ہے انٹرم وہ آج وہ انڈیا کی حکومت ان کے بڑے اگینسٹ تھی اینڈ دے آر ناؤ انگیجنگ ود ایچ ادر. So why are we failing to engage after even 75 years? The people have never had a chance to have a government of their choice. Now, the reason is because money is involved. So if you don't have money, you can't fight the elections. Your elites were never interested in the uplift of the people. Your elites are interested in maintaining the social structure as it is. آپ دیکھ لیں باہر میکڈونلڈ ایک چین ہوتے ہیں نا, there is a global chain. آپ دیکھ لیں KFC they become the global chain. ہمارے یہاں شنواری کیوں نہیں بنتا global chain؟ ایک تو ہماری ہمیشہ سے جو فورن پالیسی رہی ہے that was predominantly security driven. Business has always been a periphery there. تو ہمارے businesses جو ہیں نا وہ بھی اب rent seeking mode میں آ گئے ہیں. ٹاٹا is the largest conglomerate in Africa right now. اپنی لڑائیاں اپنی جگہ, مگر جب اکنامکس کی بات آتی ہے تو آپ کو کچھ جگہ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. افغانستان کی جو مارکیٹ ہے وہ کیپٹیو مارکیٹ تھی آپ کی. ہم نے سیکیورٹی ایکسنٹ کو اتنا بڑھایا کہ آج ذرا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ دونوں طرف قطاریں لگ جاتی ہیں کنٹینرز کی اور پیرشڈ گڈ اس میں گڈ ضائع ہو جاتے ہیں, اور جو محبت بننی تھی وہ محبت نفرت میں بدل گئی. We have a very interesting session on geo-economics جس پہ اکثر بات ہوتی رہتی ہے but like تھوڑا misdirected ہوتی ہے. We have our panelists with us on the stage. Azaz Ahmed Saab, he is a seasoned diplomat. He served as ambassador to US and Netherlands, besides various assignments on foreign land. He also served as a foreign secretary and spokesperson of the Foreign Office. He recently authored a book, Diplomatic Footprints, which is a very good book to read on his experience, and it has a very novelish kind of writing, so you would enjoy reading that book. Second panelist and expert is Ashraf Jahangir Saab. He is an experienced diplomat, served at key positions at UN, and led exceedingly important assignments, for example, in Sudan and Iraq. He also served as ambassador to USA, China, Russia, and the High Commissioner to India, beside various assignments on foreign land. Our third panelist for the day is Zafar Masood Saab, a renowned Pakistani banker. He started his career at American Express Bank in 1994. A year later, he joined the Citibank in Pakistan, then through Dubai Islamic Bank, National Savings, and few other organizations. He finally took the steering wheel of Bank of Punjab, where he is serving as a president and CEO. So our topic for today, coming to our topic, geoeconomics. So aap sabko, as a starter, geoeconomics was a term introduced in early 20th century, 1930s mein kuch approaches iski use hoti rahi, but properly jo ye term as an approach implement hona start hui as an institutional way, it was in 1990s. 1930s mein economic value of geological resources jo hain usko bola gaya geoeconomics, but then in 1990s it was reinterpreted, and the use of economic power for influence for geostrategy and geopolitics usko bola gaya ki ji ye hoti है geoeconomics. جو تھیوری ہے ایڈورڈ نے پیش کی تھی 1990s میں, جس میں اپنی ایک بک میں دی انڈینجرڈ امریکن ڈریم میں اس نے کہا تھا کہ پوسٹ کولڈ وار ایرا جو ہوگا اس میں ملٹری پاور ول بی لیسر امپورٹنس, اینڈ جو اصل گیم ہوگی وہ اکانومی کی ہوگی. دی رائیولری ول بی دا اکنامک سسٹم اینڈ اکنامک پاور. جو کنٹری جتنا زیادہ اکنامکلی اسٹرانگ ہوگا دیٹ ول ہیو مچ مور انفلوئنس. اس کی امپورٹنس اس وجہ سے بھی ہے کہ اٹ ہیز بین implemented for so long, the Marshall Plan of US and now recently the BRI. So these both are the geoeconomics. وہ بھی geoeconomics تھا, یہ بھی geoeconomics ہے. So اتنے big scale projects میں it has an importance. So that's why geoeconomics as an important theme. So میرے ساتھ آج بہت سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اعزاز صاحب ہیں, اشرف صاحب ہیں, ظفر مسعود صاحب ہیں. So I would just start with
throwing a question so they can comment on that and then we can proceed the conversation. I'll start with Azad Sahab. Azad Sahab, we as a country abhi tak have been failing to assert ourselves economically. हमने military में तो achieve किया, हमने nuclear bomb भी बना लिया, we are good in that section. But क्या ये thought missing है और it's intentional or it's not our focus कि हमने economy पे and then obviously the geoeconomics पे कभी focus ही नहीं किया until recently the BRI and the CPEC, but वो भी कहीं बीच में blur हो गया. So what would you say on that? ये आपने दुरुस्त कहा कि जियो इकोनॉमिक्स की टर्म जो है वो पॉइंट तो हो चुकी थी, लेकिन एक बड़े स्क्यूड अंदाज में इस्तेमाल होती थी, जिसका मतलब ये था कि अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक गोल्स लिए जाएं. और इसके लिए बहुत सारा बड़ा मेन्यू भी बन गया था. कभी इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात होती थी, फिर मार्केट एक्सेस को ब्लॉक करते हैं, टेक्नोलॉजी वॉर्स करें. ये एक पूरा मेन्यू बन गया कि कैसे, जिस तरह यूएस की सैंक्शन है ईरान पे, इस किस्म का मेन्यू बना के हम किस तरीके से जियो इकोनॉमिक्स को जियो स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए इस्तेमाल करें. पाकिस्तान इस किस्म की जियो इकोनॉमिक्स की बात नहीं करता. हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी आई जनवरी 2022 में भी, उसमें भी उन्होंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में जियो इकोनॉमिक्स का यूज़ किया. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि यू हैव टू लेवरेज योर जियोग्राफी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर इकोनॉमिक गेन्स. यानी अपने जोग्राफिया को इस्तेमाल करें और अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से अपने पॉलिटिकल गोल्स अचीव करें. जिस तरह अब चीन के पास, अब यूएस चाइना राइवलरी में अमेरिका के पास मिलिट्री मसल है, चीन के पास इकोनॉमिक मसल, वो उसको इस्तेमाल करके BRI बनाया, 120 मुल्कों में इन्फ्लुएंस बनाया उसका. इसी तरीके से कुछ मुल्कों ने ज्योग्राफी को इस्तेमाल किया, सिंगापुर है या UAE है, छोटे मुल्क हैं लेकिन अपनी ज्योग्राफी को इस्तेमाल किया. और पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है. अगर आप देखें तो हम तो 3 बहुत बड़े जोग्राफियाई इलाकों के दरमियान में हैं. इस तरफ पूरा एशिया पैसिफिक है जो इंडिया पे आके ख़त्म होता है, दूसरी तरफ यूरेशियन लैंड मैस है जो अफ़गानिस्तान पे आके ख़त्म होता है, और तीसरा तरफ जो है वो पूरा मिडल ईस्ट है जो ईरान पे आके ख़त्म होता है. एनर्जी रिच, रिसोर्स रिच, मैन पावर रिच. लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि पाकिस्तान ने जियो इकोनॉमिक्स को जियो स्ट्रेटेजी के या जियो पॉलिटिकल गोल्स के ताबे रखा. बल्कि इसका बोलचाल भी अब शुरू हुई है, पहले तो हम इसको बोलते भी नहीं थे. एक हद तक ये अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुए तो उस वक्त हिंदुस्तान का रवैया ऐसा था कि पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के मामलात बहुत ही अहमियत ले गए. तो चुनांचे पाकिस्तान को उस वक्त इस तरफ तवज्जो नहीं हुई, और साथ ही हमने देखा इधर उधर के कौन हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है. तो अमेरिका नज़र आया जिसने हमें इक्तिसादी मामलात में भी मदद की और मिलिट्री के मामलात में भी. तो आप आदी हो गए सिक्योरिटी डोमिनेंस के, और साथ ही बाहर से मदद आ जाए, यानी एक किस्म का डिपेंडेंसी सिंड्रोम बन गया. यानी आप बाहर की इमदाद के बहुत ज़्यादा खूगर हो गए, आदी हो गए. तो ये दो एक ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान के साथ चलती रही. और आज ये आलम है कि पाकिस्तान जो जियो पॉलिटिक्स पे, जियो स्ट्रेटजी पे गौर करता रहा था और सिक्योरिटी करता रहा, लेकिन उसके तो सारे बॉर्डर गैर महफूज हो गए. उसकी वजह यह थी कि हमने कभी जियो इकोनॉमिक्स को जियो इकोनॉमिक्स के रूप में देखा नहीं, ना इस्तेमाल किया. अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये पहली बार इस बात का इकरार है कि नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ट्राइपॉड है. उसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी है. और उसमें ये कहा कि प्राइमेसी मस्ट बी गिवन टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी. घर में दाने होंगे तो आप उनको भुना भी लेंगे. तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अंदर से जियो इकोनॉमिक्स आती है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है इस दोराहे पर खड़ा है कि उसको ये फैसला करना है कि आपने जियो इकोनॉमिक्स को, अपनी जोग्राफिए को इस्तेमाल करना है अपनी वेलफेयर के लिए या नहीं करना है. मैं उन लोगों में हूँ जो ये समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना चाहिए. कैसे करना चाहिए, इस पे मैं
اگلے سوال کے جواب میں بات کروں گا ابھی باقی مہمانوں کے لیے. جی تھینک یو اعزاز صاحب. اشرف صاحب, نیکسٹ کوشچن ٹو یو. جس طرح سر نے بات کی ہوئی ہے, بین ٹریپڈ ان ڈپینڈنسی سنڈروم فار لائک 75 ایئرز, ڈپینڈنسی سنڈروم آن یو ایس. ہم ملٹری ایڈ اور ساری فارن ایڈ میں عادت ہو گئی ہے. ہمارے لیے کچھ مسائل بھی ہیں جیسے اعزاز صاحب نے کہا. آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کوشچن اباؤٹ انڈیا اینڈ ایران. انڈیا 75 سال ہو گئے ہیں, چائنا بھی ٹریڈ کر رہا ہے, ایون افغانستان میں جو ابھی ان کی حکومت ہے انٹرم, وہ آج وہ انڈیا کی حکومت ان کے بڑے اگینسٹ تھی, اینڈ دے آر ناؤ انگیجنگ ود ایچ ادر. سو وائی آر وی فیلنگ ٹو انگیج آفٹر ایون 75 ایئرز, گیون دیٹ جو بی جے پی ہے اینڈ دی مودی ابھی جو بیٹھا ہوا ہے میکس دی میٹر ورس فار اس. اور ایران, یو نو, دا انٹرنیشنل فینومینا کے سینکشنز ہیں ایران کے اوپر اینڈ آل دیٹ. ہاؤ کین وی فٹ ان دی ایکویشن ٹو انگیج ود ایران اینڈ انڈیا؟ اس محفل میں, اس اکنامک فیسٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامکس کے ہر موضوع پہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات چیت ہو رہی ہے. بزنس, فارن پالیسی کو بھی آپ نے جیو اکنامکس وہ بھی لایا ہے. اور سوال یہ ہے کہ بھئی ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں, جس طرح ابھی بھی آپ نے سوال کیا ہے. تو ایک جنرل ہے, حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات. آپ کی جو فارن پالیسی ہے آپ کے نیشنل عمل کا ایک حصہ ہے, لیکن آپ کی نیت حکمرانیت میں, گورننس کبھی ٹھیک نہیں رہی ہے. Good governance is supposed to be on behalf of the interest of the people. لیکن عوام کے بجائے یہاں خواص کا ہم خیال رکھتے ہیں. تو گڈ گورننس کیا ہے پاکستان میں, خواص کے انٹرسٹ میں کیا ہے, یعنی کہ اشرافیہ. میرا نام اشرف ہے تو اشرافیہ میں سے میں ایک I'm a part of the elite. We all are, and we are responsible because this elite is serving the real elite of Pakistan instead of the people of Pakistan. And whether you're talking foreign policy, economic policy, domestic policy, health policy, education policy, آپ لاکھ سوال پوچھیں کہ بھئی اس سے نکلنے کے لیے اس یعنی کہ اس سچویشن میں جو ہم ہیں, آپ کے سوشل انڈسٹریز جو ہیں, اکنامک انڈسٹریز جو ہیں, ہر قسم کے جو انڈسٹریز ہے, and almost every one of them you are among the bottom 10 countries. ساؤتھ ایشیا میں افغانستان کو اگر شامل کریں گے تو آپ سیکنڈ لاسٹ ہوں گے. افغانستان کو نکالیں گے ساؤتھ ایشیا سے تو آپ لاسٹ ہیں. بنگلہ دیش آپ سے آگے, ہندوستان تو بہت آگے, باقی آپ سے آگے ان لٹریسی, ان ایوری تھنگ ان آل. اور اس کا واحد the reason is one. The reason is you have never had good governance because the people have never had a chance to have a government of their choice. Now, the reason is because money is involved. So if you don't have money, you can't fight the elections. اور جب وہ ہو بھی اور لوگوں میں اگر ایک احساس بھی آ جاتا ہے کہ بھئی ہم سمجھ گئے بالآخر کہ کون ہمارے حق میں ہے اور کون اشرافیہ کے حق میں ہے, تو ہم تو ان کو ووٹ دیں گے جو عوام کے حق میں ہے, تو آپ نہیں دے پائیں گے جس طرح ہم نے witness کیا ہے. So for all these reasons, we are in a situation where we cannot address any of our social problems except to a limited extent. اور آپ کے جو اسپیشلسٹ ہیں, اکانومسٹ جو ہیں, ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے اکانومسٹ, جس طرح پاکستان کے ڈاکٹرز جو ہیں, they are amongst the best in the world. لیکن جس طرح کہا جاتا ہے پاکستان میں, شاید غلط ہو یہ, کہ ڈاکٹر ہمارے بڑے اچھے ہیں لیکن نرسز کو ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں, بیکاز دے کم فرام دا لوور کلاسز. نہ ان کے پاس ایجوکیشن, نہ ٹریننگ, نہ مواقع, نہ کوئی اپرچونیٹیز فراہم نہیں ہوتے ہیں ان کے. اسی طرح آپ کے جو اکانومسٹ بڑے اچھے ہیں, لیکن جنہوں نے پالیسی کو اپنا امپلیمنٹ کرنا ہے, نافذ کرنا ہے, وہ خواص میں سے ہیں. تو آپ کے جو اکانومسٹ ہیں, they're thinking of the country, they're thinking of the society, they're thinking of efficiency, they're thinking of all of these things, کہ کیا ہمیں کرنا ہے, لیکن ان کی بات یا تو سنی نہیں جاتی ہے یا وہ کو آپٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ کے خیالات بڑے اچھے ہیں, لیکن we don't want to bring about بہتری, we want to bring about a better narrative, تاکہ لوگ جو ہیں ہماری جو ہمیں ٹالریٹ کرنے لگ جائیں. تو آپ دیکھیں گے جتنے بھی اینٹی پیپل میجرس ہیں وہ عوام کے نام پہ لیے جاتے ہیں. You will find the most elitist, maybe the most corrupt politicians and all speaking in the name of the people.
تو آپ کا جو ہے یہ اور جو جیو اکنامکس ہے جس طرح آپ نے صحیح فرمایا یہ جیو پولیٹیکلی سے آیا ہے, جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک. اور آج کل جو ہے آفٹر ورلڈ وار ٹو ڈیولپمنٹ has become, advanced countries have already developed. Poor countries کو آزادی ملی after the Second World War. So they have tried to telescope the development process, جو کہ advanced countries ان کو تو centuries لگی to reach the stage they have. ہماری یہ کوشش تھی یا ایک خواب تھا کہ ہم دہاؤں میں in decades we will achieve what other societies have achieved in over centuries. Very good, but you ran into the same problem. Your elites were never interested in the uplift of the people. Your elites are interested in maintaining the social structure as it is. کیونکہ اسی میں ان کی خیریت ہے, اسی میں ان کے مفاد جو ہیں وہ سرو ہوتے ہیں. عوام جو ہیں عوام کے نام پہ آپ سب کچھ کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ ان کے پاس جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے. تو آپ جو ووٹس ہوتے ہیں یا دلیپ کمار کو ووٹ دیں یا راج کپور کو ووٹ دیں وہ ویسے فرق نہیں آئے گا ان دی راج کپور یا ہمارے ہاں جو بھی فیمس ایکٹرس ہیں یا جو بھی ہے ایک they're irrelevant because they don't make policy. So we are where we are. So in order, you have to change your society. اور society کو change کرنے کے لیے you need movements. You need تحریک. جب وہ society آپ change کر پائیں گے کسی حد تک پھر یہ جو ایکسپرٹس کے ایڈوائس چاہے وہ فارن آفس کے ہوں یا اکنامک منسٹریز کے ہوں یا فائنانس منسٹریز کے ہوں you will be able to implement them. ابھی یہ ہے we can have these discussions, but these discussions unfortunately are totally irrelevant because they don't affect the possibilities for reform. Reform کے بغیر, movements کے بغیر and radical reform کے بغیر آپ کہیں بھی نہیں جا پائیں گے. اور what can experts do? Radical reform اگر کسی کو لانا ہے وہ جو حکومت میں ہیں those who are part of the so-called establishment or who wield power, وہی وہ لا سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں یہاں کہ where the power is, and the power is not interested in even knowing about the discussions here. They're interested in a totally different set of things. Or we may give advice to the best of our abilities, اور advice بالکل بجا ہے, صحیح ہے, relevant ہے, لیکن irrelevant اس لحاظ سے ہے کہ اس کے اوپر عمل کبھی نہیں ہوگا. اور اس کو ریلیونٹ بنانے کے لیے آپ کو موومنٹس چلانے پڑیں گے. اور یہاں اگر آپ موومنٹ چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ بے نام ہو جائیں گے, آپ جیل چلے جائیں گے, آپ بین ہو جائیں گے, آپ کے سمبلس آپ سے لیے جائیں گے. تو وہ عوام جب آپ کے حق میں ووٹ بھی دے تو شاید پھر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا. تو یہ یو ہیو ٹو ڈیل ود دس تھنگ بیفور یو کین ڈیل ود اینی تھنگ, چاہے وہ جیو اکنامکس ہو, جیو اسٹریٹجی ہو, جیو پالیٹکس ہو, میڈیسن ہو, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, کسی قسم کی بھی سوشل ریفارم ہو. جب تک وہ ڈھانچہ کو آپ چینج نہیں کر پائیں گے اس وقت ممکنات میں وہ یہ آپ کے جو سفارشات ہیں وہ ممکنات میں شامل نہیں ہوں گے. وی ہیو ٹو ڈیل ود دس. جی تھینک یو قاضی صاحب. ظفر صاحب, قاضی صاحب نے تو روٹ کاز کی طرف ہمیں اشارہ دے دیا کہ ہمیں سوشل فیبرک جو ہے اس کو دیکھنا ہے. جب تک فرام ود ان کوئی چینج نہیں آئے گا تو چینج نہیں آ سکتی. آپ سے بیکاز آف یور پروفیشن اینڈ یور ڈومین پوچھنا چاہوں گا کہ وائی آر ناٹ وی ایبل ٹو میک آر پریزنس انٹرنیشنلی. مڈل ایسٹ ہمیں بہت عرصہ ہو گیا وی آر ان ٹچ ود دیم. ہمارے مزدور جاتے ہیں, ہمارے ڈرائیورز جاتے ہیں, اور بٹ یہ سب انفارمل ہے. آپ انڈینس کو دیکھ لیں, دے آر ویری گڈ پوزیشن. میڈیکل وی ہیو سم پریزنس. ہماری یہ انسٹیٹیوشنلائز یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ انڈیا باقاعدہ رپورٹس لکھتا ہے کہ اس سال ان کو اتنے 30,000 یہ چاہیے, 20,000 ایکس رے ایکسپرٹس چاہیے, 6,000 یہ چاہیے. انڈیا ٹرین دیم اینڈ سینڈ دیم. ہمارا جو ہو رہا ہے انفارمل ہو رہا ہے. And now you see the influence of India. Everybody knows about the Indian cinema, about the Bollywood, about Mumbai. اور ہمارے ہاں شاید اس طرح سے نہیں ہے. Secondly, ہمارے جو برانڈ ہیں, کمپنیز ہیں, why are they so stagnant? They remain within the borders. Why don't they think کہ دبئی میں جائیں, مڈل ایسٹ میں جائیں, اکا دکا برانڈس کے علاوہ nobody goes. So یہ کیا ہماری تھنکنگ ہے, ہماری شاید اپروچ ہی انٹرپرینور نہیں ہے کہ بس ہم
کچھ انکم بنا کے روپیہ بنا کے BMW مرسیڈیز لے لی تو وی آر ہیپی. وی ڈونٹ ری انویسٹ, اور وہ انٹرپرینور جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مسنگ ہے. آپ دیکھ لیں باہر میکڈونلڈ ہے, ایک چین ہوتے ہیں نا, دیر از اے گلوبل چین. آپ دیکھ لیں KFC, دے بیکم دا گلوبل چین. ہمارے یہاں شنواری کیوں نہیں بنتا گلوبل چین؟ اٹس دا بیسٹ فوڈ. انگریز آتے ہیں, دے انجوائے مچ, بٹ وائی کانٹ وی میک اٹ اے گلوبل چین؟ سو اس طرح کی اور بھی ہماری کمپنیز ہیں. شان مسالہ ہے نیشنل, وہ چلے گیا ہے انٹرنیشنلی. سو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وائی آر وی فیلنگ؟ جی شکریہ صدام. پہلے تو بہت اچھی طرح جو ہماری جو ایلز ہیں ان کا احاطہ دونوں حضرات نے, میرے بہت سینئر بزرگ دونوں ہمارے, بڑی اچھی طرح کر لیا ہے. جس میں ایلیٹ کیپچر کی بات ہوئی, جس میں انٹرنیشنل اور لوکل ایلیٹ کیپچر کی بات ہوئی, جس میں ہماری پرائرٹیز غلط ہونے کی بات ہوئی, اعزاز صاحب نے فرمایا ریفرنسز غلط رہی ہماری, جس میں ہماری جو موومنٹس کی بات کی قاضی صاحب نے, اور میں اس کو ذرا ڈفرینٹ طریقے سے کہتا ہوں. لاسٹ آپ کے اکونو فیسٹ میں ہم نے اس پہ سیشن بھی کیا تھا, اس چارٹر آف سوسائٹی. یو نیڈ دیٹ کوہیژن, agreement on what reforms are required, and I give it a separate meaning of the movement as such. And radical reforms جس طرح قائد صاحب فرما رہے تھے, بالکل صحیح بات ہے. یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں, بٹ آپ کا جو اسپیسیفک کویشچن ہے میں اس میں بعد میں آتا ہوں. پہلے میں جب صبح اپنے کچھ نوٹس ریویو کر رہا تھا تو میری نظر سے ایک غزل گزری جو تنویر نقوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے اور میڈم نور جہاں نے پڑھی ہے. میں وہ ذرا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی کافی ریلیونس مجھے نظر آئی آج کے موضوع میں. دوسرا یہ کہ یہ اکونو فیسٹ وغیرہ جو ہے نا ہمارے بڑے اس طرح کے موضوع ہیں کہ ذرا تھوڑا ڈرائی موضوع ہے, تو تھوڑی اس میں ایک لائیولی سچویشن بھی ہونی چاہیے. محبت کا نغمہ ہے, میں نغمہ گر ہوں. سو دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار us to create any relationship, whether it's within our own neighborhood or otherwise, is to send the message right that we're open for business. We will accept you with open arms. And hence, محبت کا نغمہ ہے, میں نغمہ گر ہوں. This is the starting point as far as I am concerned. یہ نامہ کسی کا ہے, میں نامہ بر ہوں. یہ ذرا تھوڑا سا میں اس کانٹیکس میں لے کے جا رہا ہوں کہ جہاں ہم ایک پراکسی وار کا حصہ رہے, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. پڑھوں خط, پڑھوں خط کے مضمون زبانی سناؤں, ہزاروں ہی شکوے ہیں کیا کیا بتاؤں. ہماری سچویشن اتنی کمپلیکس ہے, یہ جیو اکنامکس کی پر سے, ایک تو اکنامکس ان آئسولیشن اینڈ پولیٹکس ان آئسولیشن آر ویری کمپلیکس, بٹ when you put them together as bosom buddies, the complication multiplies. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, ہزاروں ہی خواہشیں ہیں کیا کیا بتاؤں. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں. حضور آپ ایک جہاں کی نظر ہیں, حضور آپ پر ایک جہاں کی نظر ہے. Because of our very location, people are looking towards us. اور اب ہماری سچویشن کیا ہو گئی ہے, نگاہ کرم سے بھی اب مجھ کو ڈر ہے. تو ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم we end up part of being one block or the other. جو ایک انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر ایک جنگ جاری ہے, which I call the first economic world war, which is happening right now post Ukraine Russia world war, Russia war. اس میں ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم امپارشل رہ کے چلیں. اور اب تو اس بات سے بھی ڈر لگتا ہے کہ نگاہ کرم سے بھی مجھ کو یہ ڈر ہے. جہاں کی نظر میں کہیں آ نہ جاؤں, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, ہزاروں ہی شکوے ہیں کیا کیا بتاؤں. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں. زمانہ ہوا ہے مجھے مسکرائے, جو ہماری سچویشن ہے آپ سب کو اس کی طرح اچھی طرح اندازہ ہے. محبت میں کیا کیا نہ صدمے اٹھائے, جو ہم نے الائنسز کیے اپنے, اس کے کوئی نہ کوئی نیگیٹو ریپرکشنز ہی آئے. چاہے وہ ہمارا جیو اسٹریٹجک الائنس تھا ود سعودی عربیہ اور ایران اور سمبڈی, اس کے کچھ اور ریپرکشنز تھے. چاہے وہ US کے ساتھ تھا, اس کے کچھ اور ریپرکشنز تھے. چاہے وہ چائنا کے ساتھ تھا, اس کے کچھ اور ریپرکشنز تھے. لہٰذا کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, ہزاروں ہی خواہشیں ہیں کیا کیا بتاؤں. کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں.
سو یہ تو میں اس سے شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کمپلیکس سچویشن ہے وہ میرے خیال سے اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتی تھی. آپ کے جو اسپیسیفک سوال ہے اس کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ کہ ہمارے اس میں ملٹیپل فیکٹرز آ جائیں گے کہ وائی وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو میک اے ریچ, بزنسز ہیو ناٹ بین ایبل ٹو میک اے ریچ آؤٹ آف پاکستان. جو پرائمری اس میں اب اس وقت مجھے سب سے بڑا ایک اسٹمبلنگ بلاک نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک تو ہماری ہمیشہ سے جو فورن پالیسی رہی ہے دیٹ واز پری ڈومیننٹلی سیکورٹی ڈریون. بزنس ہیز آلویز بین اے پیریفری دیر, جو اعزاز صاحب بھی فرما رہے تھے. سو دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. پہلے تو ہمیں یہ میسج صحیح بھیجنا پڑے گا, جس طرح میں نے آپ سے اس غزل کی شروع میں بھی کہا کہ محبت کا میسج بھیجنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی. مگر مور سو ہمارے بزنسز جو ہے نا وہ بھی اب رینٹ سیکنگ موڈ میں آ گئے ہیں, اینڈ دے پریفر ٹو گیٹ ان ٹو دا انڈسٹریز ویئر they don't have to work hard, they don't have to take risks, and yet they will get a very good return. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہمارے ذہنوں میں آ گیا ہے of rent seeking, this is to my mind is the biggest evil which is creating hampering the expansion of our businesses within the borders and more so outside the border. Outside تو آپ اپنے کمفرٹ زون سے ویسے ہی نکل جاتے ہیں, آپ کا رسک بھی بڑھ جاتے ہیں, آپ کی ایفرٹ بھی بڑھ جاتی ہے, اور لہٰذا ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں باہر نہ جانا پڑے. کچھ تو ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں آپ باہر جائے بغیر اپنے آپ کو اسٹیبلش کیے بغیر اس کا بینیفٹ لے ہی نہیں سکتے. فار ایگزامپل افریقہ, فار ایگزامپل سینٹرل ایشین ریپبلک. افریقہ میں چائنا نے اور انڈیا نے جتنا بڑا ایڈوانٹیج لیا ہے وہ اپنی پریزنس وہاں کرنے سے لیا ہے. ٹاٹا از دا لارجسٹ کنگلیمریٹ ان افریقہ رائٹ ناؤ. میں افریقہ میں 3 سال رہا ہوں تو میں نے کافی قریب سے چیزیں دیکھی, اور یہ اپنی لڑائیاں اپنی جگہ, مگر جب اکنامکس کی بات آتی ہے تو آپ کو کچھ جگہ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آئی ریمبر ویری ڈسٹنکٹلی almost 15 years ago China and India form an alliance to work together to explore the resources in Africa. We have not been able to forge those kind of alliances with anyone. ان کی بھی بڑی ہاسٹیلٹیز ہیں, ان کی تو ابھی جنگ بھی ہوئی ہے 3-4 سال پہلے بارڈر کے اوپر, بٹ جب اکنامکس کی بات آئی تو سب چیزیں سائڈ پہ ہٹ گئیں اور یہ پریفرنسز جو تھے بڑے کلیئر ہو گئے. ہمارے کچھ برانڈز نے کوشش کی ہے باہر ایکسپینڈ کرنے کی, کھاڑی ہے, نرالا ہے, ان لوگوں نے اچھا کام کیا ہے, مگر جس اسکیل پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہو پائی ہیں. اور اس کا پرائمری ریزن یہ ہے کہ ہمارا بزنس مین آج جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا رینٹ سیکنگ موڈ میں آ گیا ہے, اور غالباً ہمارے ہاں جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ اس بات کو انکریج نہیں کر پا رہی کہ آپ باہر جائیے اور ایکسپینڈ کیجیے. دے آر آلسو ٹیکنگ اے ویری نیرو ویو. ہمیں یہ جو ہے نا وہ مجھے پتا ندیم الحق صاحب کا بڑا فیوریٹ موضوع ہے یہ کہ یہ جو پورا معاملہ ہے ہمیں ریگولیشن کو ریشنلائز کرنا پڑے گا, ہمیں ذرا اپنی اکانومی کو کھولنا پڑے گا اور محبت کا میسج بھیجنا پڑے گا. اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو مائی مائنڈ. تھینک یو سر. محبت کا پیغام بھیجنے میں شاید ہم لیٹ ہو گئے, مگر اب ہم بھیج بھی دیں تو شاید انڈیا کی طرف سے نہ آئے. تو وی آر ان اے ٹرکی سچویشن. اعزاز صاحب, کمنگ بیک ٹو یو. اعزاز صاحب, واٹ اباؤٹ افغانستان؟ آئی گیز جتنا ہم امپورٹنٹ افغانستان کے لیے, افغانستان اس سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ایز این اکانومسٹ وی کین سی کہ جو ری بلڈنگ ہوگی دا ہول اسٹیٹ اسٹرکچر, اس میں ہمارا بڑا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے اکنامکلی, کہ ہماری کمپنیز جائیں, ہمارا را مٹیریل جائے, ہماری انپٹس جائیں. اینڈ دین جب تک افغانستان بیچ میں ہے, ہمارے اس کے ساتھ حالات اچھے نہیں ہوتے, وی کین ناٹ گو بیونڈ افغانستان, جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں. اینڈ اسی طرح ہمارے سی پیک جو ہے وہ بھی ہمیشہ خطرے میں رہے گا, بیکاز سی پیک سے ہمیں فل پوٹینشیل تبھی مل سکے گا وین وی ریچ ٹو سینٹرل ایشین اسٹیٹس, کہ ادھر سے سارا جو ان کی جو سپلائی چینز ہیں وہ اگر سی پیک کے تھرو ہیں دین وی ول ہیو بینیفیشیل افیکٹ, ادروائز اتنا نہیں ہوگا. سو اف وی ہیو ٹو فلیکس آر اکنامک مسل, وی ہیو ٹو کیپ دا سینٹرل ایشین اسٹیٹ ان کنسیڈریشن کے سارا تھرو سی پیک آئے. سو ہاؤ ڈو یو سی دا ہول سچویشن انفولڈنگ? What's going to happen in Afghanistan? Can we reach to Central Asia? And what about the CPEC? کیا فیوچر ہے؟ جی شکریہ. ظفر مسعود صاحب نے
چونکہ نغمے کے ذریعے محبت کا پودا لگایا ہے تو میں بھی ایک شعر میرا نہیں ہے کسی کا ہے. ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے, ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تھیوری نہیں ہے, اس ملک کو بنایا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے. انہوں نے فارن پالیسی پہ انسٹرکشنز دی تھی ہمیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ فارن پالیسی آف پاکستان ول بی بیسڈ آن گڈ ول اینڈ فرینڈلینس ٹورڈز آل نیشنز, all ALL, friendliness and goodwill towards all nations. انہوں نے کہا کہ we'll have honesty and fair play in all our international dealings. I leave it to you کہ ہم اس تھیوری سے, جو بڑی ساؤنڈ تھیوری سے, کتنا دور آ گئے سارے ہمسایوں کی طرف. لیکن چلیں افغانستان پہ بات کرتے ہیں جو آپ نے سوال پوچھا. افغانستان کی جو مارکیٹ ہے وہ کیپٹیو مارکیٹ تھی آپ کی, لیکن وہاں پہ بھی ہم وہی زخم کھا رہے ہیں جو ہم نے اپنے باقی تعلقات میں کھائے. ہم نے سیکیورٹی ایکسنٹ کو اتنا بڑھایا کہ آج ذرا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ دونوں طرف قطاریں لگ جاتی ہیں کنٹینرز کی, اور پیرشڈ گڈ, اس میں گڈ ضائع ہو جاتے ہیں, اور جو محبت بننی تھی وہ محبت نفرت میں بدل گئی. وہاں پہ تو دونوں طرف انویسٹرز اور ٹریڈرز بیٹھے ہیں, کیونکہ پاکستان سے بہتر بندرگاہ ان کے لیے نہیں ہے. اب مجبوراً وہ چاہ بہار کا راستہ دیکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور, ورنہ پاکستان سے بہتر راستہ کوئی نہیں تھا. لیکن ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ افغانستان کی جو اسٹیٹ ہے, نیچر آف اسٹیٹ, آف کورس اشرف جنگ قاضی صاحب کو بہت زیادہ پتہ ہے, بٹ نیچر آف اسٹیٹ جو ہے وہ ذرا ڈفرینٹ تھی. ہماری ریڈنگ غلط ثابت ہوئی. وہ اسٹیٹ تھی جس نے کبھی ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانا تھا, ان کے اپنے کلیمز تھے ہماری ٹیریٹریز کے اوپر بھی, اور ہمارا خیال تھا کہ طالبان کی حکومت آ جائے گی تو سب شیر و شکر ہو جائے گا, اور لیکن وہ اسی طرح رہے جس طریقے سے ساری افغان گورنمنٹس رہیں. وہ بھی آج بھی اپنی پراکسیز کو استعمال کر کے لیوریج کریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, اور وہ جو خون بہایا جا رہا ہے پاکستان میں TTP کے ہاتھوں, اس سے ساری آپ کی اکنامکس درم برم ہو گئی ہے. تو جو چیز آپ کو افغانستان میں جا کے بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے کہ جناب یہ اگر ہم اس کو پرامن کریں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے, اور ہمارے سے کہیں زیادہ آپ کا فائدہ ہے. جس سینٹرل ایشیا کی آپ نے بات کی, وہاں سے ٹاپی آ سکتا ہے, کاسا آ سکتا ہے, انرجی رچ ہے, اور ادھر ساؤتھ ایشیا انرجی سٹارڈ ہے. آپ کنڈیوٹ بنے, افغانستان بھی بنے اور آپ بھی بنے. ادھر سے ہم نے ہندوستان کا کوئی نہیں آنے دینا, انہوں نے وہاں سے اپنا حالات بڑے بگاڑے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے جیو اکنامکس کو ہم نے اس طرح استعمال ہی نہیں کیا. اگر افغانستان میں بھی اپنا رویہ صرف سیکیورٹی ڈومیننس نہ رکھیں, نہ اس بات کی کوئی خواہش رکھیں کہ فلاں گورنمنٹ آئے یا فلاں گورنمنٹ نہ آئے. افغانستان ایک آزاد ملک ہے, انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری. وہ جس قسم کی مرضی حکومت وہاں بنانا چاہے اس کے لوگ وہ بنائیں. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ پر امن ہو یہ بارڈر. یہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں اقتصادی معاملات کو اوپر لے کے آئیں. ابھی تک صرف سیکیورٹی معاملات اوپر رہے ہیں, لیکن اس پالیسی کی روش اگر تبدیل ہو جائے تو افغانستان کو بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے, ہمیں بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں نہیں یا ان کو اگنور کیا جائے. نو ناٹ ایٹ آل. وہ آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے. وہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو دونوں چیزیں ڈیل کرنی پڑیں گی. اس لیے میں نے ایک تھیوری جو میں بڑا اس کا قائل ہوں وہ ہے کہ کوآپریشن اینڈ کنفرنٹیشن کین کو ایگزسٹ. اور دنیا نے یہ ثابت کر دیا ہے. ایران, آپ اس کو دیکھ لیں, انڈیا اور چائنا کو, اور چائنا اور US کو, یہ کنفرنٹیشن اور کوآپریشن کو کو ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمیں پاکستان افغانستان کو بھی اسی پیمانے سے ناپنا ہوگا, اور پھر زیادہ ٹلٹ پیدا کرنا ہوگا جیو اکنامکس کی طرف یا اکنامکس ریلیشنز کی طرف, تو وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. بٹ ابو آل ٹریٹ افغانستان ایز این انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آر اسٹریٹجک ڈیپتھ. وہ تو ہم نے بہت پہلے سے اس کو ختم کر دیا ہوا ہے, لیکن میرے خیال میں ان کو مکمل طور پر اپنے
کام کرنے دیں, ہم ملٹیپل چینلز ان کے ساتھ کھولیں اور ان کو بتائیں کہ میوچل اکنامک کوآپریشن از فار بیٹر دین دس کنفرنٹیشن دیٹ از گوئنگ آن. جی تھینک یو اعجاز صاحب. اشرف صاحب, اسی سے لنک کرتے ہوئے جو سی پیک کا میں نے پوچھا تھا ریگارڈنگ افغانستان, سی پیک کے بارے میں, کہ سی پیک از ون پروجیکٹ جو بی آر آئی تھا چائنا کا, وی پارٹ آف سی پیک. اٹ کوڈ گیو اس دا جیو اکنامکس جو ریئل ٹرم میں کہ ہم اپنا مسل شو کر سکتے تھے, اکنامک انفلوئنس شو کر سکتے تھے. وی کوڈ ہیو اے فٹ پرنٹ آف جیو اکنامکس ایٹ دا ورلڈ اسٹیج, ریجنلی سب سے زیادہ. تو ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر آف سی پیک, کس طرح سے جا رہا ہے؟ مطلب سی پیک تو جا رہا ہے, اس سے پروگرس ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ, بٹ جو آس پاس حالات ہیں ود ایران اینڈ افغانستان اینڈ انڈیا, سو ول وی بی ایبل ٹو ٹیپ اٹ؟ اینڈ افغانستان اور ایران کے ساتھ کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجر, ہاؤ ڈو وی اسٹارٹ ود دیم؟ اعجاز صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بیگان آف وتھ اے پوئم کہ سایہ جس شجر کا ہم اگاتے ہیں اس کا سایہ نیبرز تک پہنچنا چاہیے. انفارچونیٹلی انڈیا نے وہ پالیسی اختیار نہیں کی. they started off with us on the wrong foot. آپ کو پتہ ہے فرسٹ کشمیر وار جب شروع ہوا تو اس کے بعد پاکستان کو لازماً سیکیورٹی اسٹیٹ بننا پڑا, and we were never able to become a true development state. اور ڈیولپمنٹ اسٹیٹ ہی عوام کا اسٹیٹ ہو سکتا ہے, سیکیورٹی اسٹیٹ تو انفارچونیٹلی زیادہ تر ایلیٹ اسٹیٹ بن جاتا ہے. تو افغانستان کے ساتھ ہمارے جو رشتے ہیں وہ تو شاید کوئی ایسے دو ممالک نہیں ہوں گے دنیا میں جن کی اتنی زیادہ آپس میں کامن لنکس ہوں جتنے افغانستان اور پاکستان کے ہیں. اس کے باوجود ہندوستان کو ایک طرف چھوڑیں, ہمارے کسی نیبر کے ساتھ ایزی ریلیشن شپ نہیں رہا سوائے چین کے. اور چین کے بارے میں بھی اسی پہ آ جاؤں گا. افغانستان کا تو یہ تھا جس طرح آپ نے صحیح فرمایا کہ انہوں نے ووٹ ہمیں نہیں دیا when پاکستان was entering the United Nations, اور پشتونستان کا سارا وہ چلا. بٹ دین وی ہیو دا رائٹ, جب آپ افغانستان کے بارے میں اس قسم کی بات کرتے ہیں تو ہسٹری کو بھی تو دیکھنا چاہیے کہ واٹ واز افغانستان, what was the British colonial attitude towards Afghanistan. یہ ڈیورینڈ لائن ہے, یہ کیا چیز تھی, what was it. تو then you will understand کہ افغانستان کا نقطۂ نظر کے پیچھے کون سے ایسے تاریخی عوامل درکار ہیں یا ورک وہ کار فرما ہیں, اور پھر وہ سمجھنے کے بعد you can work out a policy which is acceptable to both. لیکن اب تک ہر پاکستان سے آپ پوچھیں کہ افغانستان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں, وہ یہی کہیں گے ہمارے نیبر ہیں, ان کے ساتھ دوستی کی ضرورت ہے, لیکن انہوں نے پہلے دن ہی پاکستان کے ساتھ دشمنی اختیار کی ہے یہ, اور اس کو اگنور کرتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا. So we need to educate ourselves کہ why other people see things differently from the way we see things. ان کی اپنی ہسٹری ہے. Afghanistan is exactly 200 years older than Pakistan, and although Afghanistan never became a colony of the British, but the British and the Russians were fighting the great game for influence in Asia over Afghanistan, and that is why Arnold Toynbee called Afghanistan the cockpit of Asia. So that was the tanazur, that was the context within which Pakistan came in, started its relations with Afghanistan, or Afghanistan did not welcome the immediate coming of Pakistan because they wanted some kind of agreement over the nature of the NWFP of the Pashtun tribes وغیرہ جو ہے. تو that was easily resolved. That was resolved. اس کے بعد جب ہوا many years later ہم یہ سوچنے لگے جس طرح آپ نے فرمایا کہ افغانستان کے ساتھ we needed the closest relations, people to people relationship, لیکن ہمارے جو سینسٹیو ایجنسیز تھے وہ یہی سوچتے تھے کہ افغانستان میں پاکستان کا دوست کون ہے. یہ نہیں جانتے, یہ ایکسیپٹ نہیں کہ عوام, تمام افغان عوام جو ہے وہ آپ کا دوست ہے. اور بطور خاص سوویت انویژن کے بعد آپ نے جو پناہ دی افغانوں کو اور مجاہدین کو, تو وہ جتنے بھی آپ سے ناراض ہوں وہ کہیں گے یہ تو ہم کبھی نہیں بھولیں گے کہ جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ فیور کیا. تو یہ سوال کو اٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ افغانستان میں ہمارا دوست کون ہے. گلبدین دوست ہے, طالبان دوست ہے, کارزائی دوست ہے, کون ہے پاکستان کا دوست؟ آپ کے دوست افغان عوام ہے. اس کے اوپر اگر آپ بیس کریں گے اپنی پالیسی کو
you will have no problems with Afghanistan. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں گلبدین کے اوپر ہم اعتبار کر سکتے ہیں باقی کا نہیں پتہ, تو باقی پھر آپ کے خلاف ہو جائیں گے. نہیں طالبان کے اوپر ہم وہ اعتبار کر سکتے ہیں باقی کا نہیں پتہ. افغانستان میں انفارچونیٹلی یو نو کہ طالبان جس طرح آپ نے ایک مخصوص نوعیت کی حکومت ہے, and it is not popular even amongst the Afghan people, and the Afghan people blame you for having imposed the Taliban on them. اور آپ تحریک طالبان پاکستان کی بات کرتے ہیں, تحریک طالبان پاکستان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا؟ Who was backing them? It was us for a long time, not the Foreign Office, but the agencies who make policy in Pakistan. And we have paid the penalty, paid the price of this mistaken policy, and we need to understand that and make it quite clear that our policy from now on is going to be based on the friendship, the undying friendship of the Afghan people. ایران کے ساتھ ابھی دیکھیں کیا جڑپ ہوئی ہیں. You know, the Iranians were persecuting their Baloch and we were persecuting our Baloch. And we start, وہ کیا شگی تھا, کیا اس کا نام, وہ جند اللہ کو ہم سپورٹ کر رہے تھے یہاں سے, اور وہ جند اللہ کو, ان کے جند اللہ کو جو لیڈر کیا نام تھا اس کا, شگی, ہاں شگی کو کس نے ایران کو کے حوالہ کیا, جہاں ایئرپورٹ ہی پہ اس کو پھانسی دی, یو نو. تو بلوچ وہاں کے بھی ہم سے ناراض, ایران سے ناراض, اور یہاں کے بھی. So both of us were following these silly, stupid, short-minded, short-term policies, as a result of which Pakistan has suffered. اب ہندوستان تو دشمن کہیں, حریف کہیں, جو بھی نام دیں, ان کے ساتھ دوستی ایک دن آگے جا کے ممکن ہوگا, but you cannot forget the people of Kashmir and say نہیں دوستی کریں کشمیر, وہ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کریں, آنا جانا شروع کر دیں, جیسے اگست 5 2019 کا بھی ہوا ہی نہیں ہے. You know, Pakistan is a party to the Kashmir dispute, and the Kashmir dispute is defined by international law in the United Nations resolutions, اور آپ you have responsibilities to the Kashmiri people. اور اگر آپ walk away کریں گے, نہیں وہ تو کل کی بات, 20th century کی بات ہے, اب دوستی کریں افغانستان کے سے, تو لعنت پھر ہم پہ, because you don't stand up for any principle. تو آپ کی وقت کیا, what do you stand for? You know, Kashmiri, when I was in India, we were controlling the Hurriyat people. کسی کو ہم دوست سمجھتے تھے, کسی کو ہم دوست نہیں سمجھتے تھے, تو اس قسم کی انٹرفیئرنس کر رہے تھے, وہ بھی ہم سے ناراض ہوئے. لیکن اب تک کشمیری عوام جو ہیں have always stood 100% with Pakistan until today. خدا جانے آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. I hope we can find a solution. Otherwise اس کا فائدہ کون لے گا؟ ہندوستان لے گا ہمارے خلاف. افغانستان عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, طالبان آپ کے ساتھ نہیں ہے, ٹی ٹی پی آپ کے ساتھ نہیں ہے, کون ہے پھر افغانستان میں آپ کے ساتھ؟ چین بھی سوچنے لگا. آپ نے سی پیک کی بات کی ہے, سی پیک کے اوپر پاکستان کا اتنا زیادہ پریشر ہے امریکہ سے, اور ہمارے جو خواص لوگ ہیں, اشرافیہ لوگ ہیں, وہ امریکہ نواز لوگ ہیں. امریکہ جو کہتا ہے ہم سے, وہ اس کو ہم کان دیتے ہیں, وہ سنتے ہیں, اور ہم سے کہتے ہیں کہ کیا آپ نے دوستی رکھی ہوئی ہے چین کے ساتھ, چین تو ہمارا دشمن ہے, تو آپ ہمارے کیسے دوست بن سکتے ہیں؟ تھینک یو سر, وی آر بٹ شارٹ آف ٹائم. تھینک یو. ہم کیو این اے سیشن ہوگا, اس میں ویل کم بیک ٹو دیس کوشچن. ظفر صاحب آپ سے لاسٹ کوشچن, دین ویل اوپن دا فلور فار کوشچنز. ظفر صاحب, ہمارے کمرشل آفیسرز ہیں اکراس دا ورلڈ جو ہماری ایمبیسیز میں ہیں, ٹی ڈیپ بنایا ہے ہم نے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے لیے تاکہ ایکسپورٹس ہوں. What are our commercial officers doing abroad? کیا کر رہے ہیں وہ؟ بہت زیادہ ہیں, بٹ کام کیا ہے ان کا؟ زیرو آؤٹ پٹ مجھے تو ابھی تک دکھتا ہے. اینڈ جو ٹی ڈیپ کی طرح جو ادارے ہم نے بنائے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس آپ نے دیکھا ہوگا, ان اداروں کی کیا ضرورت ہے, جبکہ ہمارے پاس کوئی سگنیفیکنٹ کوئی پروگرس نہیں ہے, ہماری ایکسپورٹ وہیں کی وہیں ہے, بٹ شاید اور ڈراپ ڈاؤن نیچے آ گئی ہیں. سو کمرشل آفیسر کا رول کیا ہونا چاہیے؟ وی کین کمپیئر ود انڈیا اینڈ ادر کنٹریز, اینڈ ٹی ٹیپ کتنے اداروں کا کیا فیوچر ہونا چاہیے؟ ہم سائز کو ختم کر دیں بیکاز آؤٹ پٹ تو کچھ ہے نہیں. جی شکریہ صدام صاحب. 2-4 باتیں. ایک تو میں یہ جو آج میری کنٹریبیوشن ہے, وہ میرے استاد ہیں سید ممتاز سعید صاحب, ان کی آج برسی ہے, تو میں تو ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے سب کچھ ان سے ہی سیکھا ہے, تو ایک تو میں یہ فورم یوز کر کے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے یہ جو 2-4 باتیں بفور آئی کم اسٹریٹ ٹو یور کویسچن. ایک تو یہ ہمیں چیز کو اسٹیبلش کر لینی چاہیے, اور میں جسارت کر رہا ہوں یہ قاضی صاحب کی اور
चौधरी साहब की मौजूदगी में, इनका ये तो मास्टर हैं इस सब्जेक्ट के, मगर देखिए कोई ये ब्रदरहुड श्रदरहुड कोई चीज़ नहीं होती when it comes to relationship, even in the economic relationship, let alone the political relationships, even in the businesses सगे भाई जो हैं वो भी अगर जो सक्सेसफुल होते हैं वो एक आर्म्स लेंथ के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं विच इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम. सो वी हैव टू गेट इनटू दिस माइंडसेट कि कोई दोस्ती यारी किसी की नहीं है. वी और आर हैव टू डील विद आवर इंटरेस्ट इन आवर इंटरेस्ट एंड डील विद देम ऑन द बेसिस ऑफ वेरी प्रोफेशनल वे. ये नहीं है कि ये हमारे फलाने भाई हैं और वो हमारे फलाने भाई हैं. इट डजंट वर्क दैट इन डिप्लोमेसी एंड इन इकोनॉमिक्स बोथ. सो दैट इज a very important thing to my mind which I thought I'll share with you. अफगानिस्तान पे जो बात हुई पहले, मैं उसमें इंडिया का भी कॉन्टेक्स्ट बीच में ले आता हूँ, तो आखिरी सवाल है ये. देखिए बात ये है कि ये इकोनॉमिक्स के अलावा इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस भी हैं, सोशल रिपरकशंस भी हैं. और वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 10% अगर आप जो है वो ट्रेड बैरियर्स गिराते हैं अपने, तो 31% आपकी ट्रेड इंक्रीज हो सकती है. और इसी तरह अगर ये एक स्टॉकहोम का एक इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट है सिप्री, जिसकी स्टडी के मुताबिक 1% ट्रेड ओपननेस लीड्स टू 0.8% ऑफ इंटरस्टेट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन. सो ये हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि ये खाली सिर्फ एक इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए नहीं है, इसके कुछ सोशल और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स भी बड़े क्लियर कट हैं. इसी मामले में जो अभी पहले बात हुई अबाउट हमने टापी पे बात की. हमने टापी इस वक्त जो हमारा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं विस्की गांठ, जो हमारा कोर प्रॉब्लम है वो एनर्जी सेक्टर के अंदर है. अगर हमारा आज ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए टापी के साथ और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट 100 मिलियन cubic meters of gas coming into the system और passing through the system. कुछ ट्रांजिट फी मिलेगी. हमारी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है और इतनी अच्छी है कि हमारे पोर्ट की लोकेशन बिकॉज ऑफ सोर्ड ऑफ हुर्मस वी आर मच बेटर पोजिशन देन दुबई और एनीबडी एल्स, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू कैपिटलाइज ऑन इट. हम बेहतर ट्रांजिट पोर्ट हैं देन एनीवन एल्स. चौधरी साहब ने कहा कि अफगानिस्तान के लिए बेस्ट रूट यही है. जो सी पैक उन्होंने बनाया है उसके सिंगल बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज पाकिस्तान बाय द वे ऑफ सी पैक की जो कंट्रीब्यूशन है बाय चाइना, नॉट बिकॉज कि उनको कोई बड़ी हमसे मोहब्बत है. दिस इज द बेस्ट रूट दैट इज अवेलेबल टू अस एंड दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन इट. वी हैव फेल्ड टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस इज वेयर आवर प्रॉब्लम इज. सो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अपने इस हवाले में देखनी पड़ेगी और अपना एक फंडामेंटल शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी हमें बिजनेसेस को आगे. मैं अपने कमर्शियल काउंसलर्स को ब्लेम नहीं करता. जब लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में आपकी पॉलिसी ही नहीं है एक्सपोर्ट की तरफ जाने की, आपका एक बायस ही नहीं है एक्सपोर्ट की तरफ, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई आपकी मदद कर सकेंगे या हेल्प कर सकेंगे. हमारा प्राइवेट सेक्टर की जो अलायंस है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, जिसको परहैप्स फिर आप यूज कर सकते हैं अपनी एम्बेसीज को और कमर्शियल काउंसलर्स को कि वो उसको लेवरेज करें और लेके आए. हमारे जो साथ के अपने नेबर्स हैं उसमें मैं आपको कुछ थोड़े से स्टैटिस्टिक्स शेयर कर लूं कि इंडिया के साथ फॉर एग्जांपल हमारी एक इकोनॉमिस्ट हैं बड़े फेमस जिनका नाम है पंकज गामावत, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो. उन्होंने गामावत ग्रेविटी मॉडल एक बनाया है और उसके तहत उन्होंने जो कल्चरल, सोशल, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स की बेसिस पे ये असेस करने की कोशिश की है कि क्या किस तरह बेनिफिट हो सकता है कि अगर आप पाकिस्तान इंडिया में ट्रेड फॉर एग्जांपल शुरू हो जाए. दोनों तरफ बेनिफिट है. और पाकिस्तान की हद तक वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान आज जो है $300 मिलियन की ट्रेड करता है इंडिया के साथ, वो तकरीबन $8.5 बिलियन हो सकती है, यानी 2.4% ऑफ द जीडीपी. आज जो है वो 0.1% है. मगर जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये है, वो कहते हैं कि बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी पाकिस्तान ऑन द साइड ऑफ एक्सपोर्ट्स. एंड उस पर जब मैंने मजीद इसको देखा तो अंदाजा हुआ कि स्टेट बैंक ने एक इस पर स्टडी की हुई थी
جس میں اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ جو 70% چیزیں آج انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہے یونٹ پرائس اس کی آج مہنگی ہے دین واٹ دے کین امپورٹ فرام پاکستان. 45% چیزیں وہ ہیں جو پاکستان امپورٹ کر رہا ہے انڈیا سے جس کی یونٹ پرائس آج زیادہ ہے. اگر ہم انڈیا سے کریں گے تو اس کا بینیفٹ زیادہ ملے گا. ایکسپورٹ سائڈ پہ 1.7% آف دا جی ڈی پی کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. ایکسپورٹ امپورٹ سائڈ کے اوپر 0.7% آف دا جی ڈی پی تک بینیفٹ آپ کا جا سکتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ایک اکنامک پالیسی کو ایوالو کرنا پڑے گا, ایکسپورٹس کی طرف جانا پڑے گا, ایکسپورٹ ڈریون بزنس لے کے آنے پڑیں گے, اینڈ دین وی کین لیوریج آر فارن آفس اینڈ کمرشل کاؤنسلرز ٹو ہیلپ اس ان ڈوئنگ اٹ. دیکھیے جب پروڈکٹ ہی بڑی کمزور ہو, پاکستان ایز اے پروڈکٹ اس وقت انفارچونیٹلی وہ کافی کمزور پروڈکٹ ہے, چاہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہو یا وہ ایکسپورٹ امپورٹ کی بات ہو. اس کے اندر بہت سارے پیچ و خم ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے. آئی تھنک پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہم کچھ ایکسپیکٹ کریں. تھینک یو. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے بتائی کہ if we trade with India, جو انہوں نے ریفرنس دیا ہے تو we read it. Now the floor is open for question. صدام صاحب, ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے ریجن میں آج اپنی اگر حالات ٹھیک کر لیں تو ہماری ٹریڈ جو ہے وہ 3 times بڑھ سکتی ہے. Obviously. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ سمجھ لیجئے کیا آئے گا. آج ہماری بائی دا وے جو ٹریڈ ٹو جی ڈی پی ہے, ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی, وہ صرف 8.4% ہے. بنگلہ دیش از 15%, انڈیا از 19%. ہم اگر صرف اسی چیز کو ایڈریس کر لیں تو the kind of impact that can come on us is enormous. Thank you. جی the floor is open for question. We started a bit late, 5 to 10 minutes ہیں. جو پلیز بریف رکھیے گا اپنے سوال یا کوئی کامنٹ ہو پلیز. السلام علیکم سر. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ ہم اگر جیو اکنامکس کی بات کرتے تو جتنی پاکستان میں سر ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے, جو پنجاب میں کل ایک ایونٹ ہوا ہے سر, اور پچھلے ماضی میں بھی ہوتے رہے, طالبان کا جو انفلوئنس ہے, جو کریکولم ہے, تو ایسے ماحول میں کس طرح پاسبل ہے کہ ہم مطلب تعلق بنائے لوگوں کے ساتھ اگر ہمارے اپنے سوسائٹی میں اتنی ایکسٹریمزم ہے, اور وہ ایتھنک بھی ہے, وہ لبرل ایکسٹریمزم بھی ہے, اور وہ ریلیجیس بھی ہے. I am a student of economics. I just wanted to clarify myself on theory. ایک گنر مینڈل کے جو میڈل کا تھیوری ہے, بولیں گے ذرا پلیز. گنر میڈل کی تھیوری ہے سرکولر کمیونٹی کازیشن تھیوری. اس میں کہا ہے کہ جس میں ریجنل کوآپریشن جو ریجنل ٹریڈ کرتے ہیں اس میں جو سب سے لوسٹ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے وہ ہمیشہ انڈر ڈیولپ رہے گی, اس ٹریڈ مطلب ریجنل کارپوریشن سے فائدہ نہیں لے پائے گی. تو ہم لوگ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بار بار سارک جو ریجنل کارپوریشن وہ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم سارک بھی جائیں. سو واٹ آر دا انسینٹیوز فار پاکستان ٹو بی ان دس. ٹھیک ہے, تھینک یو. نیکسٹ کوسچن. مائی نیم از حفصہ اینڈ میرے بہت سارے سوال ہیں تو میں 2 سینٹینس میں ہی سب کو مرج کر دوں گی. پہلا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان پر ایلیگیشنز ہیں ریگارڈنگ نان اسٹیٹ ایکٹرز, اس کو کیسے مطلب پاکستان کی امیج کو کیسے ریوائیو کیا جائے اور اس کے کاؤنٹر ہمیں کیا کیا ورک کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو ریسنٹلی یو اے ای نے جو انویسٹمنٹ کا اناؤنسمنٹ کیا ہے 10 بلین کا, تو اس کے لیے ہمیں انویسٹرز کے لیے کیا اسپیشل کنڈیشنز اور ڈومیسٹکلی مطلب اسٹیبل جو ہے وہ انوائرمنٹ ان کے لیے کریٹ کیا جائے تاکہ ہماری جو جیو اکنامک جو ہم نے انیشیٹو کا نام دیا ہے وہ اسٹارٹ ہو سکے. اور تیسرا کوسچن میرا یہ ہے کہ ہمیں کس اسپیشل لیوریج کس چیز کو دینا چاہیے, لائک ایک ہسٹوریکل فگر ہوتا ہے, لائک چائنا کے پاس جیسے کنفیوشنزم ہے, انڈیا جو ہے یوگا کو یوز کرتا ہے فار انٹرنیشنل انفلوئنس, تو ہمارے پاس ایسا کیا ہے جو ہم یوز کر سکیں. لائک ہم نے کرتارپور اسٹارٹ تو کیا تھا لیکن اس کا تھوڑا بہت بینیفٹ پھر بھی دیکھنے کو ملا ہے, اور باقی ہمیں کیا ورک کرنا چاہیے لائک ٹورزم اینڈ کلچرل انفلوئنس. تھینک یو. ایسے پوچھے سوال, بی آڈیبل اینڈ بی لاؤڈ. میرا سوال ظفر مسعود صاحب کا ہے. سر آپ نے یہ کہا کہ یونائٹڈ نیشنز یہ کہتی ہے, اگر ہمیں یونائٹڈ نیشنز کہنے کے بجائے اجازت دے دے تو میرا خیال ہے باقی تو سر سب نے بہت اچھا کہا. میں نے تو یونائٹڈ نیشنز کا نام ہی نہیں لیا.
آپ خیر کسی اور نے لیا ہوگا, میں نے تو نام نہیں لیا. IMF کا سر, sorry. IMF, جی. You have to pardon me for my بڑھاپا sir. I'm a 76 young man. Yeah, my apologies. تو اگر ہمیں IMF اجازت دے دے تو پھر کچھ بھی نہیں چاہیے. وہ بس کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. شکریہ. My apologies once again. جی آخری سوال کرتے ہیں پھر ہم رسپونڈ کریں گے آپ کے اگلے راؤنڈ میں 3-4 اور. السلام علیکم سر, میرا نام ریاض ہے. یہ جو ڈسکشنز ہم نے سنی سر, یہ آنگن والی بھی اور بیسیکلی اس کی جو مضمون ہے جیو اکنامکس سے, میرا خیال ہے ہمیں ان سب حال والوں کو یہ بات تو کنفرم ہے کہ جب تک ہم اپنے نیبر کے ساتھ وہ ٹریڈ نہیں کریں گے ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. مطلب اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلق ٹھیک نہیں ہے, ایران کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, تو ہم اپنے سامان کیسے بھیجیں گے؟ بائی ایئر. تو وہ تو ابھی جس طرح انرجی کی کاسٹ بڑھ رہی ہیں اس لحاظ سے تو وہ فیزیبل ہی نہیں بنتی. تو کیا یہ ہمارے ارباب اختیار کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یار جب تک ہم نیبر کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے, نیبر کو اپنا ٹریڈ پارٹنر نہیں مانیں گے, ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہ کنفرم ہے. بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں اگر کسی اس فلسفے کو کہ یار جب تک ہم نیبر کے ساتھ انوالو نہیں ہوں گے بزنس میں, اس کو بزنس پارٹنر ٹریڈ پارٹنر نہیں مانیں گے, دشمن کہیں گے, وی کین گو نو ویئر. مون کی طرف ہم جا نہیں سکتے ہیں. باقی ہمیں اگر ہریزنٹلی بڑھنا ہے تو دس از دا اونلی وے. آخری 1-2 سوال بس, پھر ہم ایک ہی بار رسپونڈ کر کے ختم کریں گے, ٹائم نہیں ہمارے پاس. My name is Nigit Ehsan. My question is from the honorable panel is that Special Investment Facilitation Council has been established in Pakistan to attract foreign direct investment. What practical steps Pakistan can take to reap the benefits of this institution to turn dreams into reality? Your diplomatically insightful views on the issue. I want, sir, that given the geopolitical realities, what Pakistan can practically do to attract investment and establish trade and business relations with its neighboring countries. السلام علیکم. بہت اچھا سالڈ پینل تھا اینڈ لاٹ آف گڈ پوائنٹس میڈ, اور بہت اچھا آپ نے صدام آپ نے کنڈکٹ کیا. 2-3 پوائنٹ جسٹ ایڈ کر, کیونکہ میں کافی عرصہ یہ پاکستان انڈیا ٹریڈ اور اس پہ لگا رہا ہوں, FBR 2-3. ایک تو یہ ہے کہ چائنا سے جو انڈسٹریز موو کر رہی ہیں تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں آ رہا, بیکاز ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے سارے نیبر سے, ہر طرف سے. نہ انڈیا سے کوئی چیز ہم را مٹیریل آنے دیتے ہیں, نہ ادھر جانے دیتے ہیں. ایک تو یہ بات بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش کی بہت ساری سکسیس اس وجہ سے, اب 2005-06 میں ان کا 1 بلین کا ٹریڈ تھا, ہمارا 3 بلین کا تھا. ہم سکویز کر کے وہ 3 بلین سے لوور دین 1 بلین آ گئے. بنگلہ دیش کا 18 بلین ہو گیا ان کے ساتھ. ان سے زیادہ انڈیا سے امپورٹ آتی ہے, لیکن اس کو ویلیو ایڈ کر کے باقی دنیا کو بیچتا ہے. تو ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہوئی ہے, لیکن انفارچونیٹلی وی آل, آئی مین دا میجورٹی آف پینل تھاٹ کہ وی شوڈ ہیو اے چینج, لیکن سم ہاؤ کوئی انفلوئنس نہیں لگتا ہمارا کہ ان چیزوں کو چینج کر سکے. تھینک یو سر. سو فرسٹ آف آل جو سوال پوچھا کہ ایکسٹریمزم کے ساتھ ہم کس طرح آگے چل سکتے ہیں ود نیبرز, اور ریجنل کوآپریشن کس طرح آ سکتی ہے جب سیکورٹی سچویشن ہے, اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کا بہت عرصے سے ہمارے اوپر ایلیگیشن لگتا رہا ہے. سو ہمارا امیج پرابلم بھی ہے, ہاؤ کین وی ڈیل ود دیٹ. پہلے ان 3-4 سوال میں, اور IMF کی جو UAE کی انویسٹمنٹ جو اناؤنس ہوئی ہے, سو اس کو کس طرح سے ہم یو کین اریسٹ دیٹ انویسٹمنٹ پراپرلی, کہ صرف اناؤنسمنٹ نہ رہے, آگے بھی کچھ ہو سکے. اور چائنا کے جس طرح سر نے کہا کہ ناؤ کمپنیز آر موونگ آؤٹ آف دا چائنا, کہیں اور ریلوکیٹ ہو رہی ہیں, بٹ کوئی یہاں پہ نہیں آ رہا. سو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سو یور رسپانس آن آل آف دس. دیکھیں بہت سارے سوال اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہمارے اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا فارمولا تو نہیں ہے جو ایک دم سے حالات بدل دے. لیکن میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے, جس سے کچھ لوگ اتفاق نہیں بھی کرتے, کہ یہ جو SIFC کا ادارہ قائم ہوا ہے, یہ ایک پاکستان کے معروضی حالات میں ایک اچھی کاوش ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ کوئی بھی جب کوئی بھی فارن یا ڈومیسٹک انویسٹر آتا ہے
اس کو اتنی زیادہ تنگی پیش آتی ہے سارے ڈپارٹمنٹ سے. اب آپ کا اگر کوئی صنعت کار دوست ہے تو جا کے اس سے پوچھ لیجئے کہ محکمے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اس کی جان کو آ جاتے ہیں. اسی لیے لوگوں نے اپنا پیسہ اٹھا کے یا تو ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیا, یا دبئی میں 11 بلین پارک کر دیا, یا لندن میں, یا پتہ نہیں کہاں لے گئے. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑی ضروری تھی جو ہمارے محکمے نہیں دے رہے. سیکنڈ, ہر ڈونر, ہر انویسٹر سیکیورٹی مانگتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو. وہ لا اینڈ آرڈر کی اس طرح کی ویک سچویشن کو برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے جب SIFC کا نام لیا گیا تو ان دونوں چیزوں میں انویسٹرز کو سیکیورٹی فیل ہوئی. ان کا خیال تھا کہ اب ہماری جو سیکیورٹی, ہماری جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بہتر طور پر ہینڈل ہو جائیں گی. ہمارے ایک دوست نے جو سیاستدان ہیں, میں چونکہ ڈان میں بھی اس کے اوپر لکھتا رہا ہوں, تو مجھے انہوں نے میسج کیا کہ آپ فوج کو کیوں اس میں کردار دے رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ فوج کو میں کہاں کردار دے رہا ہوں, فوج تو آلریڈی پاکستان کی سیاست میں پچھلے 75-76 سال سے کسی نہ کسی حوالے سے, کبھی ملٹری کو سے یا کسی سے انوالوڈ ہے. اس وقت تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہوں, سب لوگ, اور معاملات کو آگے لے کے چلیں. اور آپ کے اس ادارے کی وجہ سے آج UAE نے $10 بلین اناؤنس کیے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ سعودی عربیہ بھی کرے گا, چین بھی کرے گا, ترکی بھی کرے گا, بہت سارے اور لوگ بھی کریں گے. آپ نے ان کے خدشات کو, انویسٹرز کو ایڈریس کرنا ہے. پھر آپ کے لیے سب چیزیں میرے خیال میں راہ پکڑ لیں گی. وقت کم ہے, اس لیے میں ابھی اپنے دوسرے ساتھیوں کو موقع دوں گا, وہ باقی بات کر لیں. اشرف صاحب, یو میں ریسپونڈ ٹو دی کوسچن کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جو ہم پہ ایلیگیشن لگتا رہا ہے, سو وی ہیو این امیج پرابلم, لوگ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. سو ہاؤ ڈو وی ایڈریس دیٹ؟ ریسنٹ ماضی کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق ہے, جب پاکستان کے اوپر یہ کافی الزام تھا کہ دہشت گردی جو ہے وہ اب کہ سرزمین سے افغانستان کی طرف, کشمیر اور باقی دنیا میں, وی ہیو گون پاسٹ دیٹ اسٹیج. اب وہ الزام نہیں ہے. اب انفارچونیٹلی الزام یہ ہے کہ پاکستان کی گورننس جو ہے وہ اس قدر ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان کے گھریلو حالات کو سنورے یا اسٹیبلٹی وہ لائیں. اور یہ جو SIFC کے ذریعے اور UAE, سعودی عربیہ کی طرف سے انویسٹمنٹ کا جو ہمیں ایکسپیکٹیشنس ہیں کہ بہت سارے آئیں گے بلینز میں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو فارن انویسٹرز ہیں وہ سب سے پہلے کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو دیکھتے ہیں. اور آپ کے گھریلو حالات اگر ایسے ہیں کہ وہاں اسٹیبلٹی کے امکانات ایک دم سے نظر نہیں آ رہے ہیں, وہ ٹھہریں گے, پلان بنائیں گے, آئیں گے, بات کریں گے آپ سے, لیکن وہ پیسے نہیں لگائیں گے. کیونکہ جب وہ پیسے لگائیں گے تو وہ جو ریٹرنز ہوتے ہیں پیسے کے, خاص طور اگر وہ بلینز انفراسٹرکچر پہ اگر وہ لائیں تو 10 سال ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے for the returns to come back to justify that investment. آپ کے do you have a 10-year stability? Does Pakistan look that like کہ stability بڑھے گی یہاں in 10 years؟ انشاءاللہ بڑھے گی. لیکن آج کیا پرسیپشن ہے؟ آج تو پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان میں وی ڈونٹ نو کہ کیا ہونے والا ہے, کیا. تو بزنس مین کا یہ رد عمل ہوگا, یہ نہیں کہ نہیں آئیں گے ہم, لیکن ٹھہر کے آئیں گے اور دیکھیں گے, کیونکہ پیسے کی بات ہے, اینڈ دے ہیو ٹو گیٹ the returns. So you first have to address through good governance, through all the measures کہ stability آئے پاکستان میں, then the world is going to be open to you. As far as trading with neighbors is concerned, یہ بہت ضروری ہے کہ ہر نیبر کے ساتھ جہاں تک ممکن ہے ٹریڈ ہونی چاہیے, اس میں ویلفیئر بڑھ جاتی ہے. But you also, there are other things in the world apart from trade. You know, a country is defined by its image, governance and its principles. You are, میں نے کشمیر کا ذکر, you have obligations, international legal obligations towards the people of Kashmir, which you took upon yourself. You took upon yourself and you are recognized by the UN as a party.
اگر یہ دکھنے میں آ جائے کہ آپ نے وہ کہا کہ گم کرو کشمیر کو، پاکستان کو بچاؤ، کشمیری نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کو رسک میں ڈالو کشمیر کی وجہ سے. یہ تو آپ کا کہنا تھا کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ نہیں کریں گے. اب آپ نے سرنڈر کیا ہے. جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو اس کا فرق پڑتا ہے آپ کے امیج پر، آپ کے پھر گروتھ پر، آپ کے انویسٹمنٹ پر، آپ کے ہر ایک چیز پر. تھینک یو سر. سر بریف کامنٹ میں آسان کر دیتا ہوں. چائنیز کمپنیز جی میں بڑے کوئکلی جو 3-4-5 تھیم تھے میں ان کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو یہ آپ نے فرمایا یو اے ای سے جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے. دیکھیے بات بڑی سمپل ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ میک شیور کرنا پڑے گا جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اوپن آرمز ویلکم، بٹ اٹ ہیز ٹو بی میوچلی بینیفیشیل، کانٹ بی ون سائڈیڈ اینی فردر. جہاں بات ہوئی ہے وہ انٹرنیشنل انفلوئنس کی، frankly speaking it can only work through the peace process. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرتارپور کی بات کرنے کی اور کچھ اور چیزیں کرنے کی. پلیز ٹاک اباؤٹ بینگ اے کنٹری وچ accepts and open for everyone. This is the starting point. Don't confine yourself to Kartarpur for example. کیونکہ آپ نے ایگزامپل کی اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یا اور کسی اس طرح کی چیز کے لیے. We are agnostic about it. Business is agnostic about it. Business کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا. So please ہم نے جو ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنا ہے اپنے، اور اس کو لے کے آگے چلنا ہے. آپ نے حضور فرمایا کہ IMF کی پرسکرپشن جو ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ مجبوریاں ہیں ضرور ہماری، اور ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں IMF کی جو پرسکرپشنز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپریٹ کرنا ہے. مگر بہت سارے کام ابھی ایسے ہیں جو اس پرسکرپشن کے علاوہ ہو سکتے ہیں. آپ کو IMF تو نہیں روک رہا کہ آپ اپنے ریجنل ٹریڈ کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. آپ کو IMF تو بالکل نہیں روک رہا، بلکہ وہ آپ کو انکریج کر رہا ہے کہ آپ یہ کریں. ایران پہ ہم آرگیو کر سکتے ہیں، بٹ افغانستان پہ اور انڈیا پہ تو وہ نہیں کہہ رہے آپ سے کچھ بھی. آپ وہاں پر لے کے چلیے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہمارے اپنے کام کرنے کے ہیں اس میں کیا بات ہے. SME کو پروموٹ کرنا ہے، ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں جو ہے اپنے لوگوں کو اپ گریڈ کرنا ہے، اپ اسکلنگ کرنی ہے، ایجوکیشن لے کے آنی ہے. 1% of investment in social sector has 1.38% of impact on per capita income as per World Bank. تو وہ، اور ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے ویتنام کی، بنگلہ دیش کی، انڈیا کی، کہ جہاں پر انہوں نے اپنے لوگوں کو اپ گریڈ کیا ہے، ایجوکیشن لے کے آئے ہیں، اس کا بینیفٹ ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. ٹریڈ ود نیبرز، دیکھیے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہے، میں ری انفورس کر دوں، سیلف رسپیکٹ. ہمیں جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ پہ ڈیل کرنا پڑے گا. وہ ہماری رسپیکٹ کریں، ہم ان کی رسپیکٹ کریں. دس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. جب تک کہ یہ اسٹیبلش نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں لیے آگے جانا مشکل ہوگا. SIFC چوہی صاحب نے فرمایا، میں 100% اگری کرتا ہوں، لیکن اس کو لیوریج کرنے کا ابھی ایک مرحلہ باقی ہے. ہم نے یہ سسٹم تو سیٹ اپ کر دیا، مگر ہمیں اس کو ذرا لیوریج کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑے سے ایکسپرٹس ڈالنے کی ضرورت ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ بہتر طریقے سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے. چائنا انڈسٹری کی ریلوکیشن کی بات ہوئی، جی بالکل درست آپ فرما رہی ہیں. CPEC فیز 2 میں یہی ایک ایلیمنٹ ہے جس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس ہے، کسی نے، آپ نے بنگلہ دیش کی بھی بات کی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم لوگ، ہماری جو 70% اس وقت ایکسپورٹس ہیں وہ لو ٹیکنالوجی بیسڈ پروڈکٹس ہیں. ہمیں وہاں پر جا کے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، جس کے لیے کچھ انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے، جس کے لیے شاید FDI کی بھی ضرورت پڑے گی، لوکل انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، جس میں ہمارے پاس کیونکہ فسکل اسپیس اویلیبل نہیں ہے تو ہم ایکسپورٹس کے لیے وہ فسکل بینیفٹ نہیں دے پا رہے ہیں کہ جو ہمیں دینے چاہیے، جس کی وجہ سے ہم وہ انفراسٹرکچر اپ گریڈ کر سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو بہتر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لو ٹیک پروڈکٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ظفر صاحب تھینک یو. I will stop you. We're running over time. Wonderful panel, wonderful conversation. In short, اگر میں اس کو sum up کروں, we have to put our own house in order first. We have to look inwards. جب تک ہمارے اپنے حالات خراب ہوں گے, we cannot engage with neighbors, we cannot engage with the international world. ہمیں پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے. اسی پہ فوکس کرتے ہیں اگلے 1-2 سال کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائیں. So we'll end up with this. Thank you so much, sir. We have this souvenirs for you. آپ کے لیے ہم souvenirs ہیں, آپ کے ساتھ جائیں گے.